नाज़रीन, तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है, एक बहुत बड़ी खबर जो पूरी तरह से मामलात को बदल के रख देगी, इस जंग का टर्निंग पॉइंट होगी। नाज़रीन, धमाका खेज खबर ये सामने आ रही है, अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है कि ईरानी सदर और उनके साथ नंबर ऑफ हाई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। इस तरह की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। हमने नाज़रीन आपको बताया था जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो हमने आपको यह कहा था ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है, इसके बहुत आगे तक इंपैक्ट्स आएंगे। वो ईरान को भी इराक और लीबिया बनाने के लिए आएंगे, वो हर कोशिश करेंगे ईरान को तबाह करने के लिए। ईरान इस वक्त सबसे बड़ी वो ताकत है आलम इस्लाम की जो इन आलमी ताकतों की आंखों में खटक रही है। ईरान इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, तो वो ईरान के ऊपर किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और पूरा जोर लगा देंगे ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसको तबाह करने के लिए, इराक और लीबिया बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो शायद इसी तरह की एक कोशिश जो है वो इस वक्त भी की गई है। अभी मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रैश हुआ है, ईरानी सदर महफूज है नहीं है। जो मालूमात इस वक्त हम तक पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस सारे के पीछे क्या ग्रेट गेम है, मुसाद किस तरह से ईरानी बॉर्डर्स के ऊपर ऑपरेट कर रही है। आज़रबाईजान गए हुए थे ईरानी सदर, और आज़रबाईजान में मुसाद क्या कर रही थी ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 8:45 का टाइम है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसके बाद जब आप वीडियो सुन रहे होंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो हमें नहीं पता कि उस वक्त मज़ीद रिपोर्ट्स क्या आ चुकी होंगी, लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसमें नाज़रीन खबर यह है कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की इतलात आ रही हैं। और जो ईरान की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने बस इतना बयान दिया है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश के अंदर शामिल है। इस वक्त ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, वो कोई कमेंट नहीं कर रहे, वो कोई मालूमात शेयर नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतनी मालूमात शेयर की है कि जनाब जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश के अंदर शामिल है। अगर सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाऊं कि ये एक्चुअली हुआ कहां पर है, ये जो नाज़रीन आज़रबाईजान का बॉर्डर है इसके बिल्कुल साथ ये जो सूबा है ईरान का, यहां पर ये हुआ है। अगर आप ये दूर से मैप देखें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आज़रबाईजान के बॉर्डर के साथ। और अब ये दूसरा मैप देखें जिसमें हम क्लोजली आपको दिखा रहे हैं उसकी लोकेशन। अब नाज़रीन ये आपको सारा ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा होगा, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है यही अब इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी आ रही है, मुश्किल आ रही है कि वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि यहां पर बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप मैप के ऊपर भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा जंगल है और पहाड़ी सिलसिला है। और अभी वहां पर समझ लें कि जो वीडियोस थोड़ी बहुत 1-2 आई हैं, रेस्क्यू टीम्स वहां पर भेजी गई हैं, वहां पर फॉग ही फॉग है, यानी धुंध है, वहां पर वेदर खराब है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो मौसम की खराबी की वजह से और फिर जिस तरह की उसकी लोकेशन है उसकी वजह से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, मजीद रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि भाई हेलीकॉप्टर का क्या बना है। इस वक्त नाज़रीन ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि दुआ की जाए, प्रेसिडेंट रईसी के लिए दुआ की जो है वो अपील की गई है। और ईरान से वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, यानी अगर मैं कहूं कि लाखों लोग निकल आए हैं तो ये गलत ना होगा, लाखों लोग मस्जिदों का रुख कर रहे हैं और वहां पर जाकर दुआएं कर रहे हैं प्रेसिडेंट रईसी के लिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंट रईसी खुदा न खास्ता इस वाक़ये के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई बुरी खबर आती है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। इस वक्त एक ही तो मुल्क है जो सही मानों में इन आलमी ताकतों को टक्कर दे रहा है और इस सारी जंग को लीड कर रहा है। तो ईरान खुद उसका ये बहुत बड़ा लॉस होगा, उसकी ये लीडरशिप का इतने बड़े वाक़ये में अगर खुदा न खासा को बुरी खबर आती है। और पूरे आलम इस्लाम के लिए भी ये बहुत बुरी खबर और बड़ा लॉस होने जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट रईसी के लिए इस वक्त दुआएं की जा रही हैं। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं पर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि ईरान के सरकारी ज़रात कुछ बता नहीं रहे, तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और उसमें मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं
کہ جناب ڈیفیکلٹ لینڈنگ ہوئی ہے، کسی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ 3 ہیلی کاپٹرز تھے، یہ جو وفد جا رہا تھا 3 ہیلی کاپٹرز کا کنوائے تھا، اور میں آخری تصویر بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو ابھی تک کی آخری تصویر ہے وہ یہ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے۔ پریزیڈنٹ ریسی 3 ہیلی کاپٹرز تھے، کہیں پر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جناب ایک ہیلی کاپٹر وہ اس میں کریش ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ رئیسی کا کنفرم نہیں ہے کہ ان کا ہوا ہے یا نہیں، کہیں پر ہے کہ نہیں ان کا بھی کریش ہوا ہے۔ تو متضاد رپورٹس ہیں، 20 ریسکیو ٹیمز اس وقت وہاں پر بھیجی گئی ہیں جو اس علاقے کی وہاں پر سرچنگ کر رہی ہیں جہاں پر یہ ہیلی کاپٹرز کریش ہوئے ہیں، جہاں پر یہ گرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو ملٹری ڈرونز ہیں وہ وہاں پر روانہ کیے جا رہے ہیں، یعنی ایران میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، پورا ایران ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور مڈل ایسٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، پورا مڈل ایسٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کیا بنے گا، مڈل ایسٹ کا، اور اس سے کیا جنگ چھڑے گی اور دنیا کے معاملات کیسے بدل جائیں گے، یہ سوچنا بھی بہت بھیانک ہے۔ مطلب یہ اتنا بڑا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد حالات کس رخ جائیں گے یہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا، اتنے خراب حالات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو جناب ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، مطلب سب سے جو ایک کنسرننگ چیز ہے نا، اور جو بہت سارے سوالات کھڑا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جی رابطہ نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جی وہاں پر جنگلات ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، وہ کہاں پر گرا، کون سا ہیلی کاپٹر گرا، یہ اس کی بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا 3 ہیلی کاپٹر ہیں، ان میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے یعنی ایران کا سب سے ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تو یہی تھا، یعنی ان کے پیچھے رابطے مطلب بھائی صدر آپ کا جا رہا ہے نا، تو اس سے زیادہ سیکیورٹی ایران میں کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سپریم لیڈر کی ہوگی یا صدر کی، اس سے زیادہ تو کسی کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ خراب موسم ہے، وہاں پر پہاڑی سلسلہ ہے، ہیلی کاپٹر کہاں پر کوئی کریش ہوا ہے، وہ کہاں پر وہ چلیں وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ کو نہیں مل رہی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پر وہ گرے ہیں، یہ سمجھ آتی ہے، لیکن رابطہ نہ ہونا اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں رابطہ کریں، سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں، اس سیٹلائٹ فونز کا تو سگنل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بھائی وہ صدر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک پوری اس کی فل پروف سیکیورٹی، اور پیچھے مطلب اس کے رابطے سارے، تو یہ سب سے بڑا اس وقت جو کنسرننگ ہے اور سب زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور جو تشویش کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں کہ یار مطلب صدر کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، تو یہ اس وقت سب سے تشویشناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور میڈیا یہ رپورٹ شیئر کر رہا ہے کہ ایرانی صدر کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی کیا ضرورت پڑی یہاں پر آنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا ہے، ایرانی صدر نے آج کیا کیا، آج ان کی آذربائیجان میں ملاقات ہوئی ہے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ، اور اس ملاقات میں انہوں نے پتہ ہے کیا بیان دیا ہے، یہ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے کی ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے حادثے سے قبل آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد رئیسی نے بیان دیا کچھ لوگ ہمارا اکٹھے ہونا پسند نہیں کرتے لیکن ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کچھ دیر پہلے ان کا بیان ہے اس حادثے۔ تو سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے وہ تو مطلب اپنا جہاز استعمال کرتا ہے، تو یہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مطلب کچھ تو ایسا تھا یا ان کو پہلے سے ایسا تھریٹ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ آذربائیجان گئے ہوئے تھے، وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں، یہ آذربائیجان اور ایران کے بارڈر کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ واپس آ رہے تھے، یہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر گئے ہیں، اپنا جہاز ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو ایک یہاں پر تشویش ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کو کوئی تھریٹ تھا اس ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے، کوئی خاص مقاصد تھے، تو اس کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو نمبر آف ملٹری آفیسرز، نمبر آف ہائی آفیشلز ایران کے وہ اس طرح کی ہیلی کاپٹرز کریشنگ میں شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایران نے اس کو بہت بھگتا ہے، اور یہ سب کون کرتا ہے؟ وہی ایک جو طاقت جو مڈل ایسٹ میں سارا کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کے کئی ایک ملٹری آفیشلز اور دیگر آفیشل جو ہیں وہ اس طرح کی کریشنگ میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، تو ایران اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہے اور ان کو یہ سارے معاملات کا پتہ ہے، ان کے ساتھ یہ بہت ہو چکا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، خبریں یہ آ رہی ہیں اور الجزیرہ کے اور باقی تجزیہ کار عرب کے بڑے کھل کر وہ یہ بات کر رہے ہیں
کہ سیدھا سیدھا جو شک جا رہا ہے موساد کے اوپر جا رہا ہے. ایک تو آذربائیجان کے اندر موساد آپریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ایران کے گرد نا, یعنی ایران کے اندر بھی موساد آپریٹ کرتی ہے, بہت سارے سائنٹسٹ کو شہید کر چکی ہے موساد. اور سب سے بڑے سائنٹسٹ ایران کے جو نیوکلیئر کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ڈاکٹر فخری زادہ, یہ ابھی ودن 2 to 3 ایئرس کے پیچھے چلے جائیں تو ان کی شہادت ہوئی تھی. کئی ایک سائنٹسٹ کو موساد جو ہے ایرانی ٹیریٹری کے اندر نشانہ بنا چکی ہے. اسی طرح وہ آذربائیجان کے اندر بھی آپریٹ کرتی ہے. تو یہ آذربائیجان گئے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں, تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور سیدھا جو شک پڑ رہا ہے وہ اس وقت پڑ رہا ہے جناب اسی ایک طاقت کے اوپر. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ابراہیم رئیسی, انہوں نے آگے چل کر سپریم لیڈر بنا تھا. یعنی ایران کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اس میں ایک صدر ہے, ان کے اوپر سپریم لیڈر ہیں, اور وہ سپریم لیڈر ڈائریکشن دیتے ہیں ریاست کی کیا ڈائریکشن ہوگی معاملات. تو انہوں نے آگے چل کر سپریم لیڈر بننا تھا. تو جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں وہ سمجھ لیں کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد رئیسی نے سپریم لیڈر کے سب سے وہ ہاٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھے. اچھا, اب ناظرین اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو مطلب ہم پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کا اس طرح سے عالمی طاقتوں کو ٹکر دینا, اسرائیل کو ٹکر دینا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھے. اور جس دن ایران نے اسرائیل کی ٹیریٹری میں پہلی بار حملہ کیا, یعنی 75 سالوں میں پہلی بار پچھلے دنوں میں ایران نے اٹیک کیا, اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس واقعے کو ہم نے بالکل معمولی نہیں سمجھنا. اسرائیل جو ہے وہ اب ہر صورت میں اپنا پورا زور لگا دے گا ایران کو تباہ کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت اسرائیل کو کس سے خطرہ ہے, مجھے بتائیے کس سے خطرہ ہے؟ کیا سعودی عرب سے ہے؟ کیا نیوکلیر پاور پاکستان سے ہے؟ کیا یو اے ای سے ہے؟ کیا مصر اور جارڈن سے؟ مطلب بتائیں نا, 57 اسلامک کنٹریز میں کون سا ایسا ملک ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے؟ تو وہ اونلی اینڈ اونلی ایران ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے. اور اس واقعے کے بعد جب انہوں نے اٹیک کر دیا, کیونکہ اسرائیل کی تو ساری ڈاکٹرائن ہی اس چیز کے اوپر تھی کہ بھائی کوئی ایسی مڈل ایسٹ میں طاقت ہی نہیں ہونی چاہیے جو اسرائیل سے زیادہ پاورفل ہو اور اسرائیل کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو جب ایران نے یہ کر دکھایا تو وہ ایسی طاقت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر ایران کی وجہ سے یمن جیسی طاقت ایمرج کی ہے, ایران کی وجہ سے حزب اللہ جیسی طاقت ایمرج کی ہے, ایران کی وجہ سے حماس اتنی بڑی طاقت بن کر سامنے آئی ہے. تو ایران مڈل ایسٹ میں پوری طرح سے معاملات کو سنبھال رہا تھا. اسرائیل کے لیے خطرہ تھا, امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو یہاں تک ہو گئے. پھر ایران ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے اس وقت پیش ہے. اس وقت 3 ملک ہیں, ایران, رشیا اور چائنا, یہ ورلڈ آرڈر کو بدل رہے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ایران کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے مڈل ایسٹ کا کنٹرول ضروری ہے. تو اگر ایران اس ٹرائیو میں سے, یہ جو 3 ملکوں کا ایک ٹرائیو بن گیا ہے, اگر ایران اس میں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ برج ٹوٹ جائے گا. پھر رشیا اور چائنا بھی اتنے ایفیکٹو نہیں ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں, رشیا اور چائنا بھی اتنے ایفیکٹو نہیں ہوں گے اگر آپ ایران کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. تو اس لیے ایران کو فل سپورٹ چائنا بھی کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے, اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے, ان کا جو ہے نا اسپیس اسٹیشن وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اسپیس ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے. مطلب ہر لحاظ آپ دیکھیں, ایرانی آئل وہ خرید کر ان کی اکانومی کو سہارا دے رہے ہیں, تو رشیا اور چائنا پوری طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ایران یہاں سے نکل جاتا ہے اس اتحاد میں سے, تو وہ جو برج ہے نا اسرائیل کے خاتمے کا, آزادی فلسطین کا اور ورلڈ آرڈر بدلنے کا, وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے عالمی طاقتوں کو دیکھیں, عالمی طاقتیں رشیا چائنا کو تو ختم کرنے سے رہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے مطلب کیا امریکہ چائنا میں اپنی فورسز اتارے گا, یا چائنی پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام کرے گا اسرائیل یا امریکہ, تو کس کے خلاف کرے گا؟ ایران ہی کے خلاف کرے گا نا. تو یہ چیزیں ہم بہت ٹائم سے اس طرح کی مختلف چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ بہت کچھ ہوگا آگے چل کر. آپ وہ چیزیں ہوتی دیکھیں گے جو ابھی آپ امیجن بھی نہیں کر رہے. یہ بہت خطرناک معاملہ شروع ہو چکا ہے. یہ کوئی مطلب یہ جنگ اس کے ہائی سٹیکس ہیں, یعنی عالمی طاقتوں کا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہ تو اپنا پورا زور لگائیں گی. اور اسرائیل جس کی ایک پوری ہسٹری ہے, وہ تو یہاں پر اپنا پورا, آپ یاد کریں وہ بیان میں آپ کو بار بار یاد کرواتا ہوں کہ جو نتن یاہو نے بلنکن سے کہا کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ایران کا نیوکلیر پروگرام روکنا ہے, یہ اس نے بات کیوں کی تھی؟ آپ مطلب بلنکن آیا ہوا ہے, وہ غزہ پہ بات نہیں کر رہا, وہ کسی اور چیز پہ بات, اس نے کہا
ہمارا نیوکلیر پروگرام روکنا ضروری ہے. یہ 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے. تو تب تو ایران کا نیوکلیر پروگرام کہیں تھا ہی نہیں, اور ابھی بھی کہیں نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے کون سا کامیاب تجربہ کر کے دکھا دیا ہے. تو آؤٹ آف نو ویئر اس نے کہا کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے. تو اسی میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا خطرہ ان کو ایران کے نیوکلیر پروگرام کا ہے, جس کا پچھلے دنوں ایران نے کلیم بھی کیا کہ ہم نے بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایران کا نیوکلیر پروگرام ان کو بہت زیادہ کھٹک رہا تھا. اور پھر ابھی آپ دیکھیے پچھلے 10 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے. ایران نے کہا ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی سعودی عرب کو دینے جا رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا یمن کو اور سیریا کو اور ترکی کو دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں؟ مطلب اگر ایران اس سارے اپنے مقصد میں ان ساری باتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کہاں رہ گیا اسرائیل, کہاں رہ گیا امریکہ, ان کی طاقت کہاں پر رہ گئی؟ مطلب ایران اتنا بڑا یہ اپنی پوری گیم کھیل رہا تھا, یا ایک پورا مقصد کے تحت کہ آئیڈیالوجی کے تحت آگے چل رہا تھا اور ان کو اتنا نقصان پہنچا رہا تھا. تو اس طرح ناظرین ایران کی جو بڑھتی پاور ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت خطرہ بنی ہوئی ہے. اور اگر آپ یاد کریں میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر اسٹیبلش تو ہو چکا ہے, ایران اور پھر اس کے بعد یمن, مطلب اسی کے انڈر. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایران کو روکنے کے لیے اس آخری حد تک بھی جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ آخری حد ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس سے آگے ریڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیا وہ ایران کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو آج آپ کو اس چیز کا جواب مل گیا کہ وہ آخری حد تک آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا جب وہ آئیں گے تو کیا ایران کو روک پائیں گے؟ اب یہ اگلا سوال ہے. اور اس میں آپ کو یہ بات ضرور میں آپ کو بتا دوں, اگر اس واقعے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے, جو کہ ہم پورا عالم اسلام اور پوری دنیا دعا کر رہی ہے کہ اچھی خبر وہاں سے آئے, ایرانی صدر جو ہیں وہ محفوظ ہوں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ فارن منسٹر بھی ہیں, باقی ہائی آفیشلز بھی اس کے اندر ہیں. تو اگر موساد اس میں کامیاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جن بھی طاقتوں نے یہ کروایا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں وہ دوبارہ سے یہ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ بات آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. اسرائیل ٹھیک ہے وہ یہاں پر پوری اپنی کوشش کرے گا. اگر اس اٹیمپٹ میں وہ کامیاب نہیں ہوا, جو کہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ بار بار آئیں گے, لیکن بار بار ان کو موقع نہیں, مطلب پھر تو ایران زیادہ تیار ہو جائے گا نا یہاں پر اس معاملے سے بچنے کے بعد. تو ایک تو ہم دعا گو ہیں کہ ایرانی صدر جو ہے وہ اس میں محفوظ ہوں. دعائیں ایران میں لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی بری خبر آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم ایک بہت گریٹر وار کے اندر جا رہے ہیں. دیکھیں ہم یہی بات تو پہلے دن سے جو ہم کہتے تھے نا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اسی کی طرح کی چیزوں کی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ جنگ لمبی چلاتے ہیں نا تو اس کے اندر کوئی بھی واقعات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو کہتے تھے کہ we will end up in World War 3. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اتنی لمبی جنگ چلا رہے ہوں گے تو پھر درمیان میں مختلف واقعات ہوتے رہیں گے, اور ان میں سے کوئی سا بھی واقعہ مزید ایسکلیشن کر دے گا اور پھر مزید ایسکلیشن ہو جائے گی, تو بڑھتے 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 ہم عالمی جنگ کی طرف چلے جائیں گے. تو مجھے بتائیے ایران کے ساتھ یہ اگر اتنا بڑا انہوں نے کام یہ کیا ہے تو ایران کیا اس کے اوپر خاموش بیٹھے گا؟ ایران تو کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا, وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا. تو ایران بدلہ لینے کے لیے آئے گا تو پھر بات کہاں تک جائے گی مجھے بتائیے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم یہاں سے گریٹر وار کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت بھیانک جنگ یہ ہونے جا رہی ہے یار. مطلب اتنی بدماشی, اتنا مطلب ان کو اتنی کھلی چھوٹ ہے کہ وہ ایرانی صدر کے ساتھ آ کر یہ اس طرح کا معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اجازت تو ان کو نہیں دی جا سکتی, تو پھر اس چیز کا بدلہ بھی لیا جائے گا اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم عربوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں نا, اور بالکل جائز تنقید ہوتی ہے آپ کی بھی ہماری بھی, لیکن آج اس واقعے کو دیکھ کر سمجھیں کہ یہ عربوں کا سٹینڈ لینا یا باقی اسلامی ملکوں کا سٹینڈ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کے خلاف. یعنی ان کی انٹینشن بھی نہیں ہے, ہمارے برادر بھائیوں کی انٹینشن بھی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. یعنی آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جن ہمارے لیڈرز نے سٹینڈ لیا ان کے خلاف, معمر قذافی سے لے کر صدام حسین سے لے کر ادھر بھٹو صاحب سے لے کر, آپ ایک ایک لیڈر کو دیکھ لیجئے, جن ملکوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے, فلسطین کی آزادی کی بات کی ہے, ان ایک ایک کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایسے بھی ہمارے لیڈرز گزرے ہیں جن کو اپنی ہی فیملی سے اسیسینیٹ کروایا گیا. یہ کیا نہیں ہوا ہماری تاریخ میں؟ تو ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ والا ہتھیار ہے جو آج انہوں نے استعمال کیا ایرانی صدر کے اوپر. ٹھیک ہے, اس لیے عرب وہ اپنی پوری تاریخ سے ڈرے بیٹھے ہیں
ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ مطلب یہ سب سے زیادہ ان کا یہی ہے کہ پھر یہ اندر سے اس طرح سے ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اس لیے وہ بیک فٹ کے اوپر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب غزہ میں اتنا کچھ ہو رہا اور آپ اس چیز سے ڈر کر بیٹھ کر بیک فٹ پہ رہیں. ٹھیک ہے، آپ پہلے بنے ہوئے تھے، ان کے انفلوئنس میں تھے، وہ بات صحیح تھی، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوگی، جو کچھ غزہ رفح میں ہو رہا ہے، تو اب آپ بیک فٹ پہ نہیں ہو سکتے، اب آپ کو فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہیں، اور آپ بھی دعا کیجئے، پورا عالم اسلام دعا کر رہا ہے کہ یہاں سے اچھی خبر آئے. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ آج انہوں نے ٹرائی بھی کی ہے، جو اٹیمپٹ بھی کی ہے، یہ آج ایک بار پھر ثبوت ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں چند مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے اور ان کے ان ریئلسٹک گول کی وجہ سے. غزہ میں وہ کیا کچھ کرتے رہے، اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں، مطلب اس طرح کی اسیسینیشنز انہوں نے شروع کر دی ہیں، تو پھر معاملات کہاں سے کہاں تک جائیں گے. یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں. ابھی آپ سے آگے جو ہی تفصیلات آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.